Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. आज हम सूरह बकरा स्टार्ट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम. ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन. वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखेंगे. अलिफ लाम मीम मीन्स अलिफ लाम मीम. ज़ालिका वो या ये. अल किताब किताब है. ला नहीं. रैबा कोई शक. फीही इसमें. हुदन हिदायत है. लिल मुत्तकीन वास्ते उनके जो मुत्की है यानी परहेजगार है. इसका तर्जुमा इस तरीके से आएगा. वो बुलंद रुतबा किताब कुरान कोई शक की जगह नहीं जिसमें हिदायत है डर वालों को. अलिफ लाम मीम कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में इस तरह के हुरूफ है. इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं. इनके बारे में सबसे ज़्यादा कहने वाली बात यह है कि ये जो हुरूफ है अल्लाह ताला के राज है. इन हुरूफ की मुराद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है और हम उनके हक़ होने पर ईमान लाते हैं. हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी और को हासिल है या नहीं ये जानते हैं. यहाँ ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म अता फरमाया है. जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि क़ाज़ी बिज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अनवारुल तंज़ील में सूरतों के इब्तिदाई यानी हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में फरमाते हैं. एक कौल ये है कि ये एक राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ महफूज फरमाया है. तकरीबन ऐसे ही रिवायात खुलफाए अरबा और दीगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी मनक़ूल है और मुमकिन है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये मुराद लिया हो कि ये हुरूफ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज व नियाज है और ये ऐसे असरार वो रमूज हैं जिन्हें दूसरे को समझना मकसूद नहीं. अगर ये राज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना होते तो फिर गैर मुफीद कलाम से खिताब करना लाजिम आएगा और ये बईद है. अल्लामा महमूद आल-वसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं गालिबन गुमान ये है कि हुरूफ मुक़त्तआत मख्फी इल्म और सरबस्ता राज है जिनके अदारक से उल्मा आजिज है. जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया और ख़यालात इस तक पहुँचने से ख़ासिर है और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हर किताब के राज होते हैं और कुरान मजीद के राज सूरतों के इब्तिदा में आने वाले हुरूफ है. और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ये हुरूफ अल्लाह ताला के इसरार है तो उनकी खोज ना लगाओ क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मारुफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के वारिस औलिया कराम को है. जो भी इल्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिस औलिया है उनको है इसका इल्म. इन्हें इसी बारगाह से इन इसरार की मारुफत हासिल होती है और कभी ये हुरूफ खुद इन्हें अपना माने बता देते हैं. जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कंकरियों ने तस्बीह के जरिए कलाम किया और गवा और गो और हरन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए. जैसा कि हमारे आबा व अजदाद यानी अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से ये बात हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म होना सेहत से साबित है. बल्कि जब कोई बंदा कुर्ब नवाफिल के दरख्त का फल चुनता है तो वो उन हुरूफ को और उसके अलावा के इल्म को अल्लाह ताला के इल्म के जरिए जान लेता है. सुभान अल्लाह. और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बास उलमा ने ये कहा है कि अगर उनका कोई मफहूम ना हो तो उनके साथ खिताब मुहम्मल खिताब
کی طرح ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگ کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھنا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہے، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور استبا وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم غم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، آیات کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، حقانیت یعنی جس کی سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی سچائی حقانیت کی ایسی واضح اور دلیل رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، اسی طرح کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ مشکوک یعنی شک، ڈاؤٹ۔ اب آگے ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ معنی ہو گئے۔ تو آیات کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف یعنی ایک اور تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ جو ڈرتے ہیں انہیں حاصل ہوتی ہے ہدایت، جو نہیں ڈرتے وہ نڈر ہوتے ہیں تو انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی، شیطان پورا جکڑ لیتا ہے اس کے جال میں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی یعنی پرہیزگار لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ یہاں تھوڑا مختصر سا تقویٰ کا معنی سمجھتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جائے۔ کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی قرآن حدیث پر چلنا چاہیے، برے کام نہیں کرنا چاہیے، جو حرام ہے اسے حرام، جس نے اللہ تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا ہے وہ حرامی ہے، جو حلال ہے وہ حلالی ہے۔ یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تقوی میں آتا ہے۔ تقوی کے فضائل جانتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنا اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ سورہ آل عمران آیات 102۔ سورہ احزاب آیات 70-71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تقوی کا مراتب دیکھیں گے، یعنی تقوی کا سیکوینس آرڈر کیا ہے۔ علماء کرام نے تقوی کے متعلق مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط یعنی جو مڈل لوگ ہیں ان لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، یعنی ممنوعات یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہے اس سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام رضا خان علیہ رحمۃ اللہ رحمان کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا، کفر سے بچنا، دوسرا، بد مذہبی سے بچنا، تیسرا، کبیرہ گناہ سے بچنا، چوتھا، صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچواں، شہوات سے پرہیز کرنا، چھٹواں، نفسانی خواہشات سے بچنا، ساتواں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 چیزوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیات کا تفسیر بیان کیا ہے۔ ہوپ یو گائز لائک اٹ، اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو سمجھ میں آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، تھینکس فار واچنگ۔